पुराने जमाने की बात है जब लोग अल्लाह के नाम पर एक दूसरे की मदद किया करते थे। अरे भाई को डॉक्टर है, यहाँ कोई डॉक्टर को बुलाओ, बच्ची को चोट लग गई। रन माय फ्रेंड, रन लाइक द विंड, वी हैव नो टाइम टू लूज। एक छोटे से शहर में बशीर नाम का एक गरीब तांगा चालक रहता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा और टूटा फूटा तांगा था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से भी ज्यादा अमीर था। बशीर हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपना तांगा साफ करता और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजी कमाने निकल जाता। उसकी बीवी ज़ैनब और 3 छोटे बच्चे थे। घर में अक्सर खाने को नहीं होता, लेकिन बशीर कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता था कि अल्लाह जरूर रिस्क भेजेगा। एक दिन शाम को बशीर खाली हाथ घर लौटा। पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिली थी। बच्चे भूखे बैठे थे और आंखों में आंसू भरे थे। ज़ैनब ने फिक्रमंद होकर पूछा, आज क्या हुआ? बशीर मुस्कुराकर बोला, अल्लाह की मर्जी है, कल जरूर बेहतर होगा। रात को बशीर ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता, मेरे बच्चों को रिस्क दे और मुझे सब्र अता कर। आंसू गिरते रहे और दिल से दुआएं निकलती रहीं। अल्लाह का कर्म होने वाला था। अगले दिन सुबह बशीर हमेशा की तरह तांगा लेकर निकला। शहर के चौक में अजीब सा मंजर था। एक बूढ़ा फकीर जमीन पर कांप रहा था। लोग गुजर रहे थे मगर कोई नहीं रुका। बशीर ने फौरन तांगा रोका और उसके पास जा पहुंचा। बशीर ने पूछा, बाबा क्या मसला है? फकीर ने कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूं और अपने गांव जाना है, लेकिन पास में पैसे नहीं। बशीर के पास खुद भी कुछ नहीं था, मगर उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपको पहुंचा दूंगा। फकीर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बशीर ने फकीर को एहतियात से तांगे में बिठाया। गांव दूर था और रास्ता पहाड़ी। पूरा दिन लग सकता था। लेकिन बशीर ने एक पल भी ना सोचा। वो जानता था कि नेकी करना अल्लाह को पसंद है। बूढ़ा घोड़ा भी जैसे हिम्मत करके आगे बढ़ चला। रास्ते में फकीर ने पूछा, बेटा तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी मदद क्यों कर रहे हो? बशीर ने जवाब दिया, बाबा मेरा अल्लाह बहुत करीम है, वो मुझे जरूर बदला देगा। मैं इसके बंदों की खिदमत करता हूं तो वो मेरा ख्याल रखता है। फकीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सूरज ढलने लगा और गांव का रास्ता नजदीक आ गया। बशीर थका हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। फकीर बोला, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। बशीर ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था, अल्लाह की रजा के लिए किया है। गांव पहुंचकर फकीर ने अपनी पुरानी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। बशीर इसे उतार कर वापस जाने लगा तो फकीर बोला, ठहरो बेटा, और अंदर जाकर एक पुराना थैला ले आया। बशीर ने लेने से इनकार किया, मगर फकीर बोला कि ये मेरी दुआ है। बशीर ने थैला तांगे में रखा और वापसी का सफर शुरू किया। रात हो चुकी थी और रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बशीर सोच रहा था कि घर पहुंचकर बच्चों को क्या खिलाएगा, मगर इसका दिल फिर भी मुतमईन था। आधी रात को जंगल के करीब से गुजरते हुए बशीर ने अजीब सी आवाजें सुनी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। इसने तांगा रोका और गौर से सुना। आवाज एक औरत की थी। डर तो लग रहा था, मगर उसका ईमान मजबूत था। बशीर ने बिस्म अल्लाह पढ़ी और आवाज की तरफ बढ़ा। एक दरख्त के नीचे एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी थी। वो रोते हुए कह रही थी, आ अल्लाह कोई तो मदद कर। बशीर ने पूछा, बीबी क्या हुआ? इसने कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। औरत ने बताया कि वो शहर जा रही थी, मगर रास्ते में बच्चा अचानक बीमार हो गया। ना पैसे हैं न कोई सवारी। बशीर ने फौरन कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको शहर के अस्पताल पहुंचा दूंगा। औरत की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। बशीर ने औरत और बच्चे को तांगे में बिठाया। बूढ़ा घोड़ा थका हुआ था, मगर बशीर ने इसे प्यार से समझाया कि अल्लाह के बंदों की मदद करनी है। जैसे वो समझ गया और तेजी से चल पड़ा। रात की तारीकी में सफर जारी रहा। रास्ते में औरत ने कहा, तुम जैसे नेक लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। बशीर बोला,
یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو، میں بس اس کی رضا چاہتا ہوں۔ عورت نے دعا دی کہ اللہ تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی دے۔ صبح ہونے سے پہلے بشیر شہر کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بچے کا فوراً علاج شروع کر دیا۔ عورت بار بار شکریہ ادا کرتی رہی، مگر بشیر بولا کہ شکر اللہ کا کرو، وہی مددگار ہے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چل دیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی۔ زینب دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بشیر نے رات بھر کی ساری کہانی سنائی۔ زینب نے کہا کہ اللہ اب سے راضی ہو۔ بچے بھوکے تھے مگر سب نے صبر کیا۔ بشیر بولا اب دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ بشیر کو یاد آیا کہ فقیر نے ایک تھیلا دیا تھا۔ اس نے تھیلا کھولا تو اندر سوکھی روٹیاں اور کھجوریں تھیں۔ بچوں نے خوشی سے کھانا شروع کر دیا۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا دیکھو اللہ نے رزق بھیج دیا۔ کھانا کھا کر بشیر نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زینب نے کہا اللہ پر توکل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بشیر بولا ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا واپس دیتا ہے۔ سب نے الحمدللہ کہا۔ اگلے دن بشیر پھر اپنے تانگے کے ساتھ شہر کے چوک میں پہنچا۔ آج کچھ سواریاں مل گئیں اور تھوڑے پیسے کما لیے۔ شام کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک مسجد تھی۔ بشیر نے سوچا کہ کچھ پیسے صدقہ کر دوں۔ اس نے مسجد کے صدقہ باکس میں ڈال دیے۔ گھر پہنچ کر بشیر نے باقی پیسے زینب کو دیے۔ زینب نے کہا کہ آج تو اچھا کمایا۔ بشیر بولا ہاں اللہ کا شکر ہے۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ رات کو سب نے مل کر سادہ کھانا کھایا۔ غریب تھے مگر دل سے شکر گزار۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ بشیر روز محنت کرتا اور جو ملتا اس پر شکر کرتا۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا کہ نواب صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ بشیر نے سوچا کہ شاید آج اچھی کمائی ہو جائے گی، کیونکہ امیر لوگ تانگے کا کرایہ زیادہ دیتے تھے۔ نواب صاحب کی آمد کا دن آیا۔ پورا شہر سج گیا تھا۔ بشیر بھی اپنا تانگا سجا کر لایا۔ بہت سے تانگے والے وہاں کھڑے تھے، سب امیر لوگوں کو سواری دینے کی امید میں۔ بشیر نے بسم اللہ کہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت بشیر کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بھاری تھیلا تھا۔ اس نے کہا بیٹا مجھے بازار چھوڑ دو۔ بشیر نے دیکھا کہ وہ بہت غریب تھی۔ دوسرے تانگے والوں نے اسے منع کر دیا تھا۔ بشیر نے فوراً ہاں کر دی۔ ساتھ کے تانگے والوں نے بشیر کو تانے دیے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو کیا؟ امیر لوگ آئے ہیں اور تم غریب کو بٹھا رہے ہو۔ بشیر مسکرا کر بولا کہ میں اللہ کی رضا کماتا ہوں، پیسے نہیں۔ سب ہنس پڑے اور اسے بے وقوف کہنے لگے۔ بشیر نے بوڑھی عورت کو تانگے میں بٹھایا اور سامان رکھ دیا۔ بوڑھی عورت بولی بیٹا میرے پاس صرف ہے۔ بشیر نے کہا کوئی بات نہیں، اب فکر نہ کریں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دعا دی کہ اللہ تمہیں خوب ترقی دے۔ بشیر اسے بازار لے گیا۔ راستے میں عورت نے کہا تم بہت نیک دل ہو۔ بشیر بولا یہ میرے والد کی تعلیم ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ بوڑھی عورت بولی تمہارے والد سچے مسلمان ہوں گے۔ بشیر بولا الحمدللہ۔ بازار میں عورت نے اپنا سامان خریدا۔ پھر بشیر سے کہا کہ مجھے واپس گھر بھی چھوڑ دو۔ بشیر نے خوشی سے ہاں کر دی۔ عورت کا گھر شہر سے باہر ایک گاؤں میں تھا۔ بشیر جانتا تھا کہ آج کمائی نہیں ہوگی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ شام ہو گئی اور بشیر عورت کو گھر چھوڑ کر واپس آیا۔ آج پورا دن ایک نیک کام میں گزرا۔ ہاتھ میں صرف تھے۔ گھر پہنچا تو زینب نے پوچھا آج کیسا رہا؟ بشیر بولا بہت اچھا، الحمدللہ، ایک ضرورت مند کی مدد کی۔ اگلی صبح بشیر نماز فجر کے بعد تانگا لے کر نکلا۔ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بچوں نے بھوک کی شکایت نہیں کی۔ بشیر نے سب کو ہمت دی اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ زینب نے دعا کی اور بشیر روانہ ہو گیا۔ شہر کے چوک میں آج بہت بھیڑ تھی۔ بشیر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔
اس نے چلا کر کہا کہ کوئی ہے جو زخمی آدمی کو ہسپتال لے جائے۔ سب خاموش ہو گئے کیونکہ زخمی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بشیر فوراً آگے بڑھا اور بولا کہ میں لے جاتا ہوں۔ وہ آدمی بشیر کو ایک گلی میں لے گیا۔ وہاں ایک نوجوان سر سے خون بہاتا پڑا تھا، گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ بشیر نے اسے سہارا دے کر تانگے میں لٹایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھا۔ ہسپتال پہ بشیر بسم اللہ کہہ کر واپس چل دیا۔ دوپہر ہو گئی مگر کوئی سواری نہیں ملی۔ بشیر کو فکر ہونے لگی کہ گھر میں بچے بھوکے ہوں گے، مگر اس نے پھر اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ شام ہونے کو تھی کہ ایک صاحب تانگے کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا مجھے اسٹیشن چھوڑ دو۔ بشیر نے خوشی سے ہاں کر دی۔ وہ صاحب بہت شریف اور نیک معلوم ہوتے تھے۔ راستے میں انہوں نے بشیر سے باتیں کی اور بشیر ادب سے جواب دیتا رہا۔ صاحب نے پوچھا تم کتنا کماتے ہو؟ بشیر نے سچائی سے بتایا کہ کبھی کچھ ملتا ہے کبھی کچھ نہیں، مگر اللہ پر بھروسہ ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ صاحب نے کہا تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے۔ بشیر بولا یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ اسٹیشن پہنچ کر صاحب نے کرایہ دیا تھے جو بشیر کے لیے بہت تھے۔ بشیر نے شکریہ ادا کیا۔ صاحب نے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور اندر چلے گئے۔ بشیر نے الحمدللہ کہا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی بچے دروازے پر آ گئے۔ بشیر نے پیسے زینب کو دیے۔ زینب نے بازار سے آٹا اور سالن کا سامان منگوایا۔ رات کو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بشیر نے بچوں سے کہا دیکھو اللہ نے کیسے رزق بھیجا۔ بچوں نے خوشی سے الحمدللہ کہا۔ رات کو بشیر نے نماز میں خوب دعا کی۔ اس نے کہا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، میں ہمیشہ تیری راہ میں چلوں گا۔ زینب بھی ساتھ دعا کر رہی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ اللہ کا کرم جاری رہے گا۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ بشیر کی نیکیاں شہر بھر میں مشہور ہونے لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تانگا بان بہت نیک دل ہے، مگر بشیر کو کوئی فخر نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو اللہ کے حکم پر چلتا ہوں۔ اس کی سادگی دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک دن شہر میں ایک امیر سیٹھ آیا جس کا نام سیٹھ کریم الدین تھا۔ وہ بہت مالدار مگر غرور والا آدمی تھا۔ اسے غریبوں سے نفرت تھی۔ اس نے بشیر کا تانگا بلوایا۔ بشیر ادب سے آگے بڑھا اور سلام کیا۔ سیٹھ نے تکبر سے جواب دیا۔ سیٹھ نے کہا مجھے بازار لے چلو اور جلدی کرو۔ بشیر نے تانگا چلانا شروع کیا۔ راستے میں ایک اندھا بھکاری سامنے آ گیا۔ بشیر نے تانگا روکا تاکہ اسے کچھ نہ ہو۔ سیٹھ غصے میں بولا کیوں رکے؟ تمہیں بھکاری سے کیا کام؟ بشیر چپ رہا۔ آگے جا کر ایک بیوہ سیٹھ ہنسا اور بولا تم غریب ہی رہو گے۔ بشیر کو سیٹھ کی باتوں سے تکلیف ہوئی مگر غصہ نہیں آیا۔ اس نے دل میں کہا اللہ سب کو ہدایت دے۔ وہ سیٹھ اپنی دکان میں چلا گیا۔ بشیر نے استغفار پڑھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل صاف تھا اور ایمان مضبوط۔ اسی روز شام کو بشیر کو ایک پیغام ملا۔ شہر کے قاضی صاحب نے اسے بلایا تھا۔ بشیر پریشان ہو گیا کہ قاضی صاحب نے کیوں بلایا، مگر پھر اس نے توکل کیا اور چل پڑا۔ قاضی صاحب کا گھر بڑا اور خوبصورت تھا۔ دروازے پر پہرے دار کھڑے تھے۔ بشیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خادم نے اندر بلایا۔ قاضی صاحب مسکرا کر ملے۔ انہوں نے کہا بشیر تم بہت نیک انسان ہو، تمہاری نیکیاں میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ بشیر شرمندگی سے بولا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹھو۔ قاضی صاحب نے کہا میں نے تمہارا امتحان لینا ہے۔ بشیر گھبرا گیا۔ قاضی صاحب بولے پریشان مت ہو، یہ بھلائی کے لیے ہے، کل صبح میرے ساتھ ایک سفر پر چلنا ہے۔ بشیر بولا جی ضرور حکم کیجیے۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کہا اللہ تمہیں جزا دے۔ گھر لوٹ کر بشیر نے زینب کو سب بتایا۔
زینب نے کہا شاید اللہ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ بشیر بولا جو اللہ کی مرضی۔ رات بھر دونوں دعائیں کرتے رہے۔ بچے بھی خوش تھے کہ ابا قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ سب نے الحمدللہ کہا اور سو گئے۔ اگلی صبح بشیر قاضی صاحب کے گھر پہنچا۔ قاضی صاحب تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ایک گاؤں جانا ہے۔ راستے میں قاضی صاحب خاموش رہے اور بشیر بھی چپ چاپ تانگا چلاتا رہا۔ اس کے دل میں صرف اللہ کا نام تھا۔ آدھے راستے میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک آدمی زخمی ہو کر سڑک پر پڑا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا بشیر رک جاؤ، مگر وہ تو پہلے ہی رک چکا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھا، وہ اور کوئی نہیں، وہی سیٹھ کریم الدین تھا جس نے کل اسے رسوا کیا تھا۔ قاضی صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے کہ بشیر کیا کرتا ہے۔ بشیر نے بغیر سوچے سیٹھ کو اٹھایا اور تانگے میں لٹا دیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب معاف کریں، پہلے اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ قاضی صاحب مسکرائے اور بولے بالکل ٹھیک۔ بشیر نے فوراً تانگا موڑ دیا۔ ہسپتال میں سیٹھ کا علاج ہوا۔ ہوش آیا تو اس نے بشیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس نے کہا بشیر میں نے تم کو کل برا کہا تھا، لیکن تم نے پھر بھی میری جان بچائی۔ بشیر نے کہا یہ میرا فرض تھا اللہ کی مین۔ قاضی صاحب نے کہا کہ وہ فقیر، وہ بوڑھی عورت اور وہ زخمی نوجوان اور میرے آدمی تھے۔ میں تمہاری نیت اور نرمی دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہر موقع پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ بشیر حیران رہ گیا اور بولا میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا۔ قاضی صاحب بولے یہی تو اصل ایمان ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اب تم یتیم خانے کے نمونہ ہو، تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور رہنے کے لیے گھر بھی، تم یتیموں کی دیکھ بھال کرو گے۔ بشیر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو با نکلے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ سیٹھ کریم الدین نے بھی توبہ کر لی۔ اس نے یتیم خانے کے لیے بڑی رقم عطیہ کی۔ اس نے کہا بشیر تم میرے استاد ہو۔ بشیر اپنے خاندان کے ساتھ یتیم خانے میں رہنے لگا۔ وہ یتیم بچوں کو پیار سے پالتا اور انہیں اللہ کا سبق دیتا۔ سب خوش تھے اور شکر گزار۔ سالوں بعد بشیر کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی تانگا بان ہے جس نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے اسے سر بلند کر دیا۔ بشیر اب بھی آزاد تھا۔ وہ کہتا تھا جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی اس کی کہانی کا اصل سبق ہے۔ کہانی کا مقصد بہت تفصیل سے یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل رکھنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، روزگار کم ہو یا دنیا تانے دے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں اللہ کا یقین ہو تو آخرکار وہی انسان کامیابی پاتا ہے۔ نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ بشیر نے ہر مشکل میں نیک نیت سے کام کیا۔ اس نے کبھی اپنی مدد اچھائی کا بدلہ امید نہیں کیا۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ نیک نیت والے انسان کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتے۔ مخلوق کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف انسانیت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ بشیر نے جب بھی کسی غریب، مظلوم یا مصیبت میں پڑے انسان کو دیکھا، مدد کی بغیر یہ دیکھے کہ سامنے والا کون ہے یا اس کے پاس دینے کے لیے کیا ہے۔ دوسروں کی برائی کا جواب نیکی سے دینا سب سے اعلیٰ کردار ہے۔ سیٹھ کریم الدین نے بشیر کو بے عزت کیا، مگر بشیر نے بدلے میں بدتمیزی نہیں کی۔ جب سیٹھ زخمی پڑا ملا تو اس نے بغیر سوچے سمجھ کے اس کی جان بچائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل انسانیت وہی ہے جو دوسروں کے برے